मोना बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और वो हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में अब शरीक हुए हैं, हमारे साथ शामिल हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए। आपका पैसा आपके काम, जो कि टैक्स के हवाले से और अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा एक बड़ी खुसूसी और बड़ी एक्सक्लूसिव एक कोशिश है हमारी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से, जिसकी आखिरी तारीख 30 है, 30 तारीख है, 30 जून है। लेकिन आपकी मुआशी टीम भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ इस डिस्कशन में शरीक होंगी। साथ साथ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी और कराची में भी बड़ी एस्टीम्ड जो ऑडियंस है और बड़ी एस्टीम्ड पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारी कोशिश होगी कि वो भी आप तक अपने सवालात पुटअप करें और जो भी खदशात हैं, सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब हम टैक्स कल्चर को फरोग देने की बात करते हैं तो वो तमाम सवालात हम आपके थ्रू डायरेक्टली जानें और आप उनको एड्रेस करें। सबसे पहले तो वजीर आजम साहब ये फरमाइएगा कि 70 साल से हमने देखा कि इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन का एक मसला रहा है और टैक्स टू जीडीपी रेशो अफसोस के साथ हमारा इस पूरे खित्ते में सबसे कम है, जिसकी बुनियादी वजह एक फियर फैक्टर है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आपके जरिए और आपकी हुकूमत के जरिए हम ये कितनी उम्मीद रखें कि इस ट्रस्ट फैक्टर को और इस फियर फैक्टर को एड्रेस किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोना देखें, पहले तो मैं, क्योंकि हम पहली जनरेशन है पाकिस्तान की, मेरे जो वालिदैन थे, माँ बाप, वो एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम पहली पाकिस्तान की जनरेशन थी जो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई थी। तो मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि एक लेगेसी है कलोनियलिज्म की, ग़ुलामी की। क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करता था, तो अंग्रेज़ की हुकूमत से टैक्स चुराना वो लोग बुरी बात नहीं समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ को अपनी हुकूमत नहीं समझते थे, वो अपने नहीं उनको समझते थे। और अंग्रेज़ जो था वो यहाँ, उसने हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। वो बड़े बड़े महलों में रहता था, हमारे टैक्स के पैसों पे, जो हमारे से पैसे इकट्ठे करते थे, ये गवर्नर हाउसेस जो देखते हैं, बड़े बड़े शाहाना लाइफस्टाइल, उनके जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनके जो कमिश्नर थे, ये जो बड़े बड़े इनको घर देखते हैं, तो वो एक ग़ुलामों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। इसलिए हम भी, जो आवाम थी, वो टैक्स देते हुए और समझती थी कि हमारा टैक्स नाजायज़ जा रहा है इनके ऊपर, यानी लोग इस अपनी हुकूमत को ओन नहीं करते थे। जो जुल्म हुआ ना हमारे मुल्क में, जब हम आज़ाद हुए, जो हमारी हुकूमतें आईं, उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि ये अब आपकी हुकूमत है। वो भी उसी लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया। जो हुक्मरान थे वो भी वही अंग्रेज़ की तरह, वही बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस, वही बड़ा शाहाना लाइफस्टाइल, अवाम गरीब, हुक्मरान गरीब, अवाम के पैसे पे जो लाइफस्टाइल है, जो आप देखते रहे हैं अब तक। इसलिए जो टैक्स कल्चर है वो इसलिए डेवलप नहीं हुआ कि लोग ये समझते थे कि जो हम जो पैसा देते हैं वो हमारे पे नहीं खर्च होता, वो उससे हमें, एक हुक्मरान क्लास है, एक हम है। यही अंग्रेज़ अपने मुल्क में, और वो जब मैं पहली दफ़ा 18 साल के बरतानिया गया तो मैंने देखा कि वो जिस तरह अपनी कौम से रहते थे, जिस तरह वो अवाम के टैक्स के पैसे को एक एक पाउंड देख के खर्च करते थे, हमारे मुल्क में वो ऐसे नहीं रहते थे, क्योंकि वो हमें बराबर के शहरी नहीं समझते थे। लिहाजा उनके मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हुआ, उनको कदर थी, एक एक अवाम का दिया हुआ पैसा वो देख के खर्च करते थे। अवाम भी शोर मचा देती थी अगर उनके टैक्स के ऊपर हुक्मरान याशी करें। तो इसलिए वहाँ जो टैक्स जीडीपी रेशो इन ममालिक में बहुत ऊंची है। हमारी ये टैक्स कल्चर बना ही नहीं, और इसमें बहुत बड़ी गलती हमारे हुक्मरानों की थी, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये बताया नहीं कि ये अब आपकी गवर्नमेंट है। मैं ये आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि क्या वजह है कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देता है, 5 मुल्कों में से एक रिसर्च आई थी, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। मैं शौकत खानम में, मैं अब 25 साल हो गए हैं। आप हैरान होंगे कि हर साल पिछले साल से लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। मैं ये इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ कि शौकत खानम दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है।
یہ لوگ واحد ہاسپٹل اس لیے ہے کہ جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا مطلب کہ آج ایک ہاسپٹل جو 70 کروڑ میں بنا تھا 800 کروڑ روپے کا سالانہ خسارہ ہے, 8 ارب کا خسارہ کرتا ہے, اور یہی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو یہ قوم بڑے کھلے دل کی قوم ہے. صرف ہماری جو کوشش ہے, میں جو پوری انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, اور شروع کر دیا ہم نے, لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ جو اس قوم کا پیسہ اس قوم پہ خرچ ہوگا. جس دن ہم نے یہ لوگوں کو احساس دلوا دیا, یہ لوگ کھل کے ٹیکس دیں گے. ہمارا جو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, پرابلم یہ ہے ایف بی آر جو ادارہ جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ایف بی آر کے اندر کس طرح کی کرپشن ہے. تو لوگ ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہے کہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے, ایف بی آر کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب حکومت نے کیا کرنا ہے, ہم نے شروع کر دیا کام, ہم نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے, ایف بی آر کی ریفارم کرنی ہے. عوام سے جو میں امید رکھتا ہوں کہ عوام نے ٹیکس اس لیے دینا ہے کہ جدھر آج پاکستان پہنچ گیا, اگر عوام اب ٹیکس نہیں دے گی, ہم یہ جو قرضوں کی دلدل میں سے نہیں نکل سکتے. تو آج ایک کراس روڈز پہ ہے, پاکستان کراس روڈز پہ ہے. کراس روڈز کا مطلب یہ کہ جیسے ہم جا رہے تھے ایسے اب ہم آگے نہیں جا سکتے. ہمیں اب مل کے اس ملک کو نکالنا ہے. اور میں آپ کو سارے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ ان میں سے چیمبر میں لوگ ہیں, میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, یہ سارے جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ قوم چاہے تو ہم نے مر مر کے 4000 ارب روپیہ اکٹھا کیا پچھلی باری. اگر یہ قوم چاہے ہم 8000 ارب روپیہ ٹیکس بڑی آسانی سے اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی یعنی گورنمنٹ اپنی مشینری ٹھیک کرے ایف بی آر کی, اور قوم یہ فیصلہ کرے کہ جس طرح یہ سیلاب آتا ہے تو ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کنٹریبیوٹ کرنے, خیرات دیتی ہے, اسی طرح وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اب اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے, اور یہ کھڑا ہو جائے گا. پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب, جو کہ آپ جانتے ہیں کراچی کی بڑی کاروباری شخصیت, اسلام آباد موجود ہیں, اسپیشلی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. عقیل صاحب, آپ کا سوال پرائم منسٹر کے لیے. جی, میرا صرف سوال یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت ٹائم کم رہ گیا ہے. لیکن لوگ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, اور رجسٹر کروانے کے بعد آپ کو ٹائم مل گیا, آگے جا کے آپ اپنا سارا ڈیٹا وغیرہ دے دیں. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی اچھی کلیریفیکیشن آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعداد اس وقت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. اس کی اگر کلیریفیکیشن آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ کیا لوگوں کو کیش ڈپوزٹ کرنا ہے 30th تک, وہ بھی آگے 2-3-4 مہینے کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. رجسٹر ہو جائے, پیمنٹ بھی کر دے جو پینلٹی کی ہے 4%, لیکن کیس جو ہے وہ بعد میں بینک میں جمع کرا دے. جی عقیل بھائی, پہلے تو یہ میں آپ سب کے لیے, کیونکہ میرا بڑا, کسی نے پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا جو میں نے کیا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ پیسہ دیتے بھی ہیں خیرات میں, اور آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں, شوکت خانم بھی, نمل یونیورسٹی بھی. دیکھیں, میری جو تجربہ ہے, اب تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے اپنی قوم سے. مجھے یاد ہے کہ ہم ڈنرز کرتے تھے, چیریٹی کے لیے ایک ڈنر کرتے تھے جس میں ٹیبلز بیچتے تھے, عموماً اوورسیز پاکستانی سے, لنڈن میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ٹیبلز کہتے تھے, اعلان کرتے تھے, ایڈورٹائز کرتے تھے کہ جی یہ ہمارا ڈنر ہے اور اتنے کی ٹیبل ہے, آپ یقین کریں آخری ہفتے سے پہلے مشکل سے 20% ٹیبلز بکتی تھی, اور پھر آخری ہفتہ لوگ ٹیبلز خریدنا شروع کرتے تھے, اور آخری 2 دن وہ ٹیبل سیل آؤٹ ہو جاتی تھی, اور لوگ کہہ رہے ہوتے تھے ہم زیادہ پیسہ دیں گے ٹیبل لینے کے. یہ ہماری پاکستانیوں کی ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہم آخری وقت پہ سب کچھ کرتے ہیں. اب ایک دم پریشر آ گیا ہے, لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا
ایسٹ ڈکلیریشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ مجھے بھی یہ اب پریشر پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا کم آ گیا, ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں. میں نے ابھی آپ بھی رہے ہیں, شبر زیدی بھی اس پروگرام میں ہوں گے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی, تو میں ابھی دونوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اب ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو, رجسٹر کر لیں اور 30 جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے اوپر اب ہم اگلے 48 گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے. جی چلیں, یہ تو زبردست بات ہے ماشاءاللہ, کیونکہ اس وقت یہی ڈیمانڈ ہر جگہ سے آ رہی ہے اور لوگوں کا رسپانس اچھا آ رہا ہے. لوگوں کو آپ کے حوالے سے لوگ یہ 100% کنونس ہے کہ اس ملک میں آنے والا دن بہت بہتر دن ہوگا. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئے, لیکن اگر جس طریقے سے بہت سارے بیانات آئے ہیں کہ اب ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیاناتوں کو تھوڑا سا ہلکا کیا جائے اور ان لوگوں کے بارے میں بیانات دیے جائیں جو ان کو ٹیکس چور بناتا ہے, کیونکہ ٹیکس چور بنانے والے لوگ بھی ہیں. بعض دفعہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹیکس آپ چھوڑ دو, یہ پیسہ تھوڑا بہت ہمیں دے دو, ہم اس ٹیکس کو بھی آدھا کر دیں گے. تو اگر اس طرف بھی تھوڑے بیانات جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کافی آگے جا سکتا ہے. اور پاکستانی پوری قوم آپ پہ اعتماد کرتی ہے, بزنس کمیونٹی آپ پہ بڑا اعتماد کرتی ہے, لیکن جو بجٹ ہے ان کے اپنے ایشو ہیں اور میرے خیال سے آپ مسلسل سب سے آپ نے میٹنگیں بھی کی ہے. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان لوگوں کو بٹھا کے انشور کیا جائے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ آنے والے دنوں میں نہیں رہے گی. جیسے زیرو ریٹڈ پہ جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ریفنڈ نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اگر صبر جیدی یا ایڈوائزر ٹو فائنانس صاحب یہ خود آ کے بیانات دے دیں کہ نہیں ہم انشور کرتے ہیں آپ کا ریفنڈ اگر نہیں ملا تو ہم یہ اسکیم بحال کر دیں گے, جس کو ہم ختم کر دیں. انشاءاللہ جب یہ معاشی ٹیم ہمارے ہمراہ ہوگی اسٹوڈیوز میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ بڑی جینوئن کوئریز ہیں اس کا بھی جواب ہمیں ملے. جناب وزیر اعظم, یہ فرمائیے گا سر, آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ آخر میں جو جوش و ولولہ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے, یہ ایک جنرل رجحان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے قوم میں. اسی قسم کی چیز, اسی قسم کا سینٹیمنٹ ہمیں اس مرتبہ بھی نظر آیا کہ جو آخری دن ہے اس ایمنسٹی کے کلوجر سے پہلے, اس کی ڈیڈ لائن سے پہلے 30 کی, ایک کافی اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلی جتنی ایمنسٹی اسکیمز تھیں ان میں توسیع دی گئی تھی, اس کی ڈیڈ لائن کو بار بار آگے بڑھا دیا جاتا تھا. اس مرتبہ کیا اس قسم کی کوئی چیز ہم ایکسپیکٹ کریں؟ اور اگر ہماری سر ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی ہے تو جو یہ مشکل وقت ہے ہماری معاشی صورتحال میں جس کا تذکرہ آپ نے ہمیشہ کیا ہے, کیا اس مشکل وقت کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلد ٹل جائے گا؟ مونا, پہلے تو جو انہوں نے ابھی عقیل بھائی نے بات کی, میں اس کے اوپر دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹیکس کی مشینری ہے, بلکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, دیکھیں میں 22 سال پہلے پالیٹکس میں آیا تھا کرپشن کی وجہ سے. میں نے کہا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. میں جب یہ کہتا تھا لوگ میرا کہتے تھے جی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں تو جی بے روزگاری ہے یا مہنگائی ہے اور اس طرح کے مسئلے کہتے تھے. یہ ریئلائز نہیں کرتے تھے لوگ کہ کرپشن کی وجہ سے آپ کی مہنگائی بھی ہوتی ہے, آپ کی بے روزگاری بھی ہوتی ہے. کیونکہ کرپشن ہے کیا, کرپشن کرتی کیا, اور کرپشن میں بات کر رہا ہوں جو لیڈرشپ کی کرپشن ہے. ایک نیچی کرپشن ہے, ایک اوپر کی ہے. جو اوپر کی کرپشن ہے وہ دو کام کرتی ہے. وہ کرتی یہ ہے کہ وہ ملک کے ادارے تباہ کر دیتی ہے. میں اب مثلا پرائم منسٹر ہوں, میں نے آج پیسہ بنانا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پیسہ بناؤں اگر ادارے میرے مضبوط ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر سٹنگ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے, اس کی بیوی کے اوپر انہوں نے کرپشن میں اس کو کس چیز پہ پکڑا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے پتہ نہیں جو زیادہ پیسہ خرچ کر دیا کوئی لنچ منگوانے کے, کوئی لنچ پیک, یعنی یا تو کوئی اس کو کرپشن بھی نہیں سمجھے گا. دیکھیں معاشرہ تب اوپر جاتا ہے جب اس کا حکمران قانون کے نیچے ہوتا ہے, قانون کی بالادستی جسے کہتے ہیں. یہ میں صرف بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ جب تک ایک ملک کا حکمران قانون کے نیچے نہیں اپنے آپ کو لے کے آتا, وہ اگر وہ خود کرپشن کرتا ہے تو وہ ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے. میں نے اگر ٹیکس چوری کرنا ہے
تو اگر میری ایف بی آر صحیح طرح چل رہی ہے میں ٹیکس چوری نہیں کر سکوں گا. میں صرف تب کر سکوں گا جب ایف بی آر کے اوپر میں ایک اپنا آدمی بٹھاؤں گا جو پھر میری ٹیکس چوری مجھے اجازت دے گا ٹیکس چوری کرنے کے لیے. لیکن جب وہ مجھے اجازت دے گا اور لوگ بھی کریں گے اور میں ان لوگوں کو روک نہیں سکوں گا. میرے وزیر بھی کریں گے, میرے مخالف بھی کریں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رولنگ ایلیٹ ٹیکس چوری کرنا شروع کرتی ہے وہ سارا نیچے تک نظام ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ پھر خود بھی وہ بھی چوری کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ حکمران کر رہا ہے. اس طرح ایک معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی نے بھی اگر قانون توڑا تو اس کو سزا دی جائے گی. اس لیے حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کپڑا کدھر سے لیے تو انہوں نے جواب دیا. جب حکمران جواب دہ ہوتا ہے, جب حکمران اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے, سارے ملک میں آہستہ آہستہ قانون آ جاتا ہے. اب یہ جو انہوں نے عقیل بھائی نے بات کی ایف بی آر کی, یہ ایف بی آر ہماری ایک کرپٹ رولنگ ایلیٹ نے اس کو تباہ کیا ہے. اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے, کیونکہ وہ پیسے بنا رہے تھے, وہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج رہے تھے, ایف بی آر مل کے ان کی چوری کروا رہی تھی, تو وہ کس طرح باقیوں کو روک سکتی تھی. اور پھر عوام کا اعتماد اٹھ گیا ایف بی آر سے. ایف بی آر کو وہ ٹیکس دیتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سارا وقت ان کو تنگ کرتے تھے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا سب سے بڑی تباہی ہوئی جب ایف بی آر ٹھیک نہیں فنکشن کرتی تھی. وہ بڑے والے تو اگر 100 روپیہ ٹیکس دینا ہے وہ 20 روپے ٹیکس دے کے باقی 20 روپے رشوت دے کے بچ جاتے تھے. لیکن جو نچلا چھوٹا طبقہ تھا وہ اس میں تباہ ہو گیا. ہماری اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نقصان ہوا. سو اس لیے یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے, اور میں اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. شبر زیدی جو کہ باہر سے ایک ایکسپرٹ ہیں, باہر سے لے کے آئے ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا. یہ بجٹ پاس ہو جائے اگلے ہفتے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایف بی آر کی ریفارمز کرنی ہے. ہم نے پوری طرح ایف بی آر کے اندر چھانٹی کرنی ہے لوگوں کی. کیونکہ یہ ملک کی سروائیول کا ایشو ہے. اگر اب ہم نے ان اداروں کو ٹھیک نہ کیا, ہمارا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا. ٹیکس اکٹھا نہ ہوا, ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے. لہٰذا یہ ملک کے لیے اب ایف بی آر بھی ٹھیک کریں گے. جو انہوں نے دوسری بات کی ریفنڈز کی, وہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اب بیٹھ کے دیکھوں گا کہ کیا بزنس کمیونٹی کو ریفنڈز کیوں نہیں ملتے جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ایکسپورٹرز کو. انشاءاللہ وہ بھی اس کے اوپر خود بیٹھ کے میکینزم بناؤں گا. میں بزنس کمیونٹی کو کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم اب قرضوں کی انہوں نے ہمیں دل میں پھنسا دیا ہے. اس قرضوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ ویلتھ کریشن سے. یعنی ہم کاروبار جب چلے گا, مثلا ایک گھر میں جب قرضہ چڑھتا ہے تو گھر کیسے نکلتا ہے قرضے سے؟ گھر کیسے کرتا ہے؟ گھر کوئی قرضہ لیتا ہے, اس کا کوئی کاروبار چلاتا ہے, فیکٹری بناتا ہے, دکان لگاتا ہے, اس کی آمدنی سے آہستہ آہستہ قرضہ واپس کرتا ہے نا. اسی طرح ملک نے بھی نکلنا ہے. ہم جب تک بزنس کمیونٹی کو موقع نہیں دیں گے پیسے بنانے کا, وہ پیسے بنائیں گے, ہماری اکانومی چلنی شروع ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگ فیکٹریاں لگائیں گے, اس سے پھر ویلتھ جنریٹ ہوگی, اس سے پھر ہمارا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا, اور اس سے پھر ہم آہستہ آہستہ قرضے بھی واپس کر دیں گے. تو اس لیے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے. میری گورنمنٹ انشاءاللہ یہ 1960 کے بعد دوسری گورنمنٹ ہوگی جو بزنس فرینڈلی ہوگی, جو انڈسٹری کو پروموٹ کرے گی, جس کی ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی سرمایہ کاروں کے لیے, بزنسز کے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں تاکہ ملک کو یہ اوپر اٹھائیں, تاکہ ویلتھ کریشن ہو. جی آنریبل پرائم منسٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے, جس طرح کہ آپ نے بات کی ایف بی آر کے ریفارمز کے حوالے سے. 3 بنیادی چیزیں جی. ایک تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ان فوائد کا علم نہیں ہے کہ اگر ٹیکس دیں گے تو کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی تشویش ہے کہ اگر ہم ٹیکس دیں گے تو مجھ میں اور نان فائلر میں کیا فرق ہے, کیا ہمیں اس کے اگینسٹ سروسز حکومت دیتی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ بہت سے لوگ افسوس اور ڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایف بی آر یا دیگر ایسے ادارے جو کہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں, وہ اگر ہم ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. دس از اے ویری کامن فیئر. پرائم منسٹر صاحب, یور کامنٹ سر. دیکھیں, پہلی چیز تو میں نے ابھی آپ کو بڑا لمبا ایکسپلین کیا کہ ایف بی آر کی ساتھ ساتھ ہم نے ریفارمز کرنی ہے. یہ ذمہ داری شبر زیدی کے ساتھ جو ایف بی آر کے چیئرمین ہے میں نے اب لی ہے. میں بیٹھ کے ہم پوری اب اس کے بعد کانسنٹریٹ کریں گے کہ ایف بی آر کو اب ٹھیک کریں. اور اس میں سب سے زیادہ چیز یہ جو ای گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے تاکہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کا
ان کا انسانوں سے نہ ہو، ان کا مشینوں سے زیادہ ہو. یہ دنیا کے اندر اب جس کو ای گورننس کہتے ہیں یہ آ چکی ہے. تو انشاءاللہ وہ تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اب ہم نے اس کی ریفارمز کرنی ہے. ساری گورنمنٹ کی بھی ریفارمز کریں گے، لیکن ایف بی آر کے خاص طور پہ ریفارم کریں گے. جہاں آپ نے یہ دوسری بات کی نا کہ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ٹھیک تھے، کیونکہ لوگوں کو مجھے پتہ ہے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جس طرح کی ہمارے اداروں میں کرپشن ہے. لیکن میں یہ آج لوگوں کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ اب اس ایسٹ ڈیکلریشن پہ آئیں، آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور فائلر بنیں، کیونکہ نان فائلر غیر قانونی چیز ہے. اس کے بعد غیر قانونی سمجھا جائے گا نان فائلر. ہم انشاءاللہ، یہ میری گارنٹی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، ایف آئی اے، ایف بی آر، یہ کوئی آپ کو اب تنگ نہیں کرے گا. کیونکہ یہ خود میں دیکھوں گا، اور میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس ملک سے 5,500 ارب روپیہ اکٹھا کر رہا ہے. اور وہ تب کروں گا جب لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے، جب لوگ خود آئیں گے ٹیکس میں، اور لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ ٹیکس دیں گے تو وہ ملک کی بہتری کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی بہتری نہیں کر رہے یا ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر نہیں اٹھا رہے. یہ قوم کے اندر پیسہ جائے گا. اور انشاءاللہ آپ یہ جو بجٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اس بجٹ کے اندر میکسیمم کوشش کی گئی ہے اپنی انڈسٹری اور بزنس کمیونٹی اور ایکسپورٹس کو اٹھایا جائے. اور دوسری طرف سب سے بڑا پروگرام ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا دیا ہے. یعنی ان حالات کے اندر بھی ہم نے 100 ارب روپیہ ایکسٹرا ہم نے یہ جو اپنی پہلے 100 ارب تھا، اب ہم نے تقریباً 200 ارب کر دیا کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک پورا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے اوپر پیسہ نہیں خرچ ہوتا، تو ابھی تو حالات یہ ہیں کہ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا اس کے اندر سے صرف سود پہ گیا ہے. یعنی جو لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود ہے، آدھا ٹیکس کا پیسہ صرف سود دینے میں چلا گیا ہے. تو جو باقی پیسہ بچا ہے اس میں تو ملک نہیں چل سکتا. اس لیے میں یہ سارے قدم اٹھا رہا ہوں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے سارے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف بی آر کو ریفارم کریں گے، بلکہ اور بھی اداروں کو ساتھ ساتھ ریفارم کرتے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کافی اسپیشل میسیجز بھی شیئر کیے ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر اور بزنس کمیونٹی کے لیے. تو اس موقع پہ دارو خان اچکزئی صاحب، پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد سے تشریف فرمائے ہیں. تو اچکزئی صاحب، میری ریکویسٹ، آپ پرائم منسٹر صاحب کو اپنا سوال پٹ اپ کیجیے گا. خان صاحب، پہلے تو السلام علیکم. بات یہ ہے، آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنی ہے، اور الحمدللہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گئی ہے. ابھی ہم ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے احتساب کے لیے جو ہے وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. میری صرف ایک گزارش ہے، عقیل صاحب نے بھی بات کی، یہ IRIS جو سسٹم ہے جس میں فائلنگ ہوتی ہے، وہ اب اس کے اوپر اتنا برڈن آیا ہے، وہ سلو ہے، اس میں یہ اس وقت جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ ہو سکے. کیا کوئی ایسا پروسیجر ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ عقیل صاحب نے بھی سوال کیا کہ ہم پروویژنلی جو ہے وہ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس جو جن کا ہے، وہ پروویژنل ڈکلیئر کرے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پیمنٹ جمع کرے. یہ چونکہ یہ سوال انہوں نے کر لیا ہے، میں اس کے علاوہ ایک اور سوال، اب اس وقت جو ہے وہ جس وقت ہم نے فاٹا پہ جو ہے وہ ٹیکس تھا ہی نہیں، اب وہ جو ہے وہ مرج ہوا ہے، اس میں خیبر پختونخوا میں آ گیا، جو ہمارے وہ علاقے جو انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ تھے، جن کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں تھا، کیا وہ اس ٹیکس ڈکلیریشن سے بینیفٹ لے سکیں گے، یا ان کے لیے پھر الگ سے ہم ایک سسٹم لے کے آئیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو قوم سے پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ ناممکن ہے کہ 1% لوگ 21 یا 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں. اس وقت پاکستان میں صرف مشکل سے 20 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس فائلرز ہیں، اور آبادی ہے 22 کروڑ کی. اب یہ تو ناممکن ہے. اور ہم وہ ملک ہیں جو دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. یعنی ہمارے سے کوئی ملک نہیں ہے جو کم ٹیکس دیتا ہے. تو اس طرح تو ملک آگے چل نہیں سکتا. یہ کوئی بھی ملک نہیں چلا سکتا. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ،
اور میں یہ قرآن کی آیت بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی, اپنا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کرتی. دیکھیں, میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں دیتا کہ تو الیکشن تو ہو گیا ہے تو مجھے ووٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ قرآن کے اوپر تھی. جو بھی اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو. انہوں نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ ایک ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ماڈل تھی. وہ ایک ماڈرن ریاست تھی. آج مغربی ممالک زیادہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو مدینہ کی ریاست کے اصول ہیں. آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, آپ اگر وہ اصول پڑھ لیں گے تو وہ بالکل وہ زیادہ تر وہ چل رہے ہیں ان کے اوپر, ہم نہیں چل رہے. دیکھیں, مدینہ کی ریاست میں انہوں نے مائنڈ سیٹ چینج کیے تھے. پہلے دن لوگ ایک دم نہیں بن گئے تھے دنیا کی امامت کرنے والے. وہ آہستہ آہستہ ان کے مائنڈز چینج ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ وہ دنیا کی, یعنی وہ شروع ہوئے 2 3 4 5 سال میں, وہ چینج ہوتے ہوتے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ان کے کیریکٹر انہوں نے اتنا اٹھا دیا. ہم ان کی اس سے سیکھ سکتے ہیں. ہمیں میں 2 چیز کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ دیکھیں, اگر اتنا 21 کروڑ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے نا تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہو جائے گا. لیکن اگر 1% لوگ, آپ سمجھتے ہیں کوئی کہ 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. سیکنڈ چیز, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ہم ایک سچی قوم بنیں, سچائی کی طرف جائیں. ہم جب ٹیکس چوری کرتے ہیں, آپ یہ یاد رکھیں کہ اندر آپ کو ہمیشہ خوف رہے گا کہ کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی پہنچ جائے گا. تو آپ اگر ٹیکس والا پہنچ جاتا ہے رشوت دے دیتے ہیں. یہ رشوت بھی دینا بھی ایک عظیم قوم کی نشانی نہیں ہے. آپ یہ چلے جائیں سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں, کیونکہ میں ساری دنیا دیکھی ہے, وہاں لوگ رشوت نہیں دیتے, وہ تصور ہی نہیں ہے رشوت کا. تو ہم تو وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی. ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. تو ہم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں, ہم اپنے ٹیکس چھپاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ غربت ہے اس ملک میں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, ہمارے پاس ان کو صحیح خوراک نہیں مل رہی. ہمیں پتہ ہے کہ آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے. آج آپ کو, یعنی میں تو جب سے پاور میں چیزیں پتہ چلتی, آپ کو پتہ ہے 5% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. ہم دنیا میں سب سے زیادہ وہ ملک ہے جس کے پاس ہیپاٹائٹس سی ہے, اور وہ بھی اس کے اوپر بھی پورے آ رہے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے اچھے ہسپتال چاہیے, ہمیں بچوں ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے, ہمیں اچھی یونیورسٹی چاہیے. ایک طرف ہمارے پاس جو سارا پہلے ہی کم ٹیکس کلیکشن ہے, آدھا چلا جاتا سود دینے میں. تو ملک کیسے چلے گا؟ اس لیے میں اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنا دنیا میں مقام سمجھیں. اس لیے یہ قوم نہیں بنی تھی کہ آج ہم اس طرح کے سب سے کم دنیا میں ٹیکس دیں. یہ قوم بنی تھی دنیا کو ایک مثال دینے کے لیے کہ ہم کیا, اسلام کیا ہے. جو مدینہ کی ریاست کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم قوم بنائی تھی. میں آج آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا راستہ, مائنڈ بدلیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے تو دیکھا, میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہ بیٹھتا اگر میں یہ نہ دیکھتا, جو میری فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ شوکت خانم کے اندر ہر سال جس طرح دل کھول کے لوگ پیسہ دیتے ہیں غریب کینسر کے مریضوں کے لیے. ایک وہ, پھر دوسرا پشاور میں ہاسپٹل بنا دیا, یعنی یہ بھی خسارہ پورا کیا, وہ بھی ہاسپٹل, اب تیسرا کراچی کا ہاسپٹل بننے لگا. یہی قوم بنا رہی ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر کے ایک خوددار قوم کیوں نہیں بن سکتے؟ اور پرائم منسٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احتشام الحق صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں. احتشام صاحب, آپ کا سوال. جی پرائم منسٹر صاحب, آپ کی گفتگو سن کے جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کراس روڈ پہ ہے, واقعی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میک اور بریک کی سچویشن ہے پاکستان میں. اور عام طور پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے ریونیو کا, تو شاید اللہ نہ کرے پتہ نہیں پھر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب عام طور پہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایمنیسٹی اسکیم یہ تقریباً یہ تھوڑے عرصے میں تیسری آئی ہے. ایک پہلی تھی آپ کی اسکیم, تو ماڈیفائی کر کے لے کے آئے, مفتاح صاحب کی تھی, ایسٹ ڈیکلیریشن کے حوالے سے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکشن ٹھیک ہے, آپ کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے, ریزالو بھی حکومت کا ٹھیک ہے, ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے,
دو چیزیں، ایک تو جس طرف کریم ڈیڈی صاحب نے اشارہ کیا وہ میرا خیال آپ اس کی طرف جائیں گے. جو میں اب تک دیکھ پایا ہوں لوگوں سے ملنے کے بعد، وہ اطلاعات ہماری ہے کہ کوئی 100 بلین روپیز کے قریب اب تک آ چکا ہے. اب اس میں فرق زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز پرائم منسٹر صاحب جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، ایک تو یہ میرا خیال ہے ہوپ فلی آگے بڑھ جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ IMF کی وجہ سے شاید آگے نہیں ڈیٹ ہو سکتی، لیکن جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ہو جائے گا. دوسری بات پرائم منسٹر صاحب ایک ذہن میں رکھیے گا جو ساری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انفارمل اکانومی ہماری جو ہے نا وہ 70% سے زیادہ ہو گئی ہے. فارمل اکانومی پیچھے رہ گئی ہے، اور ٹریڈرز بھی ہمارا، بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، بڑے کاروباری ادارے بھی دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، جو ہماری طرح نوکری کرتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. ایک طبقہ جو نہیں ٹیکس دے رہا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے وہ چھوٹا دکاندار ہے، چھوٹے ٹریڈرز ہیں. انفارمل اکانومی، بلیک اکانومی جہاں پہ وہ ہے. بہت سارے تجربات کیے گئے اوور دیز ایئر، لیکن اب یہ پھر دوبارہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے جن سے ہم ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اعتماد والی بحالی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا کہ آپ نے انکم ٹیکس کمشنر کے یہ اختیارات لے لیے کہ وہ چھاپے ماریں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ آؤٹ آف دی باکس یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے، ریٹیلر کے لیے کوئی فکس ٹیکس رجیم فار دا ٹائم بینگ، سال 2 سال 3 سال کے لیے ہو، کہ ایک دفعہ آ جائیں، ایک طرف ان کا اعتماد ہو، دوسری طرف ان کا ہو کہ ایک دم سب کچھ نہیں ہمارا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ ٹیکس کلچر میں پرائم منسٹر صاحب اگر یہ عادت ڈال دی جائے کسی طریقے سے کہ بھئی اس پہ بھی غور کر لیں کہ اگر چھوٹا دکاندار جس سے آپ نے ٹیکس لینا جو نہیں دے رہا، میجورٹی لوگ نہیں دے رہے، وہ اگر اس طرف آ جاتے ہیں ایک دفعہ تو ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے ہمارا مسئلہ جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ریفارم کرنا ہے، ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں، غربت سے لوگوں کو باہر نکالنا، جابس کریشن کرنی ہے، تو وہ تو ریونیو سے آئے گا. باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں. ایکسپورٹ کو بھی کوئی بھول جائے، ریمیٹنس کو بھی بھول جائے، ایک ہی ہے ریونیو طریقہ اکٹھا کرنے کا. وہ میرا خیال ہے پہلا پاکستان میں مشکل وقت ہے. اگر یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کوئی آسانی ہو سکتی. جی احتشام جی، تھینک یو. آپ کی جو ابھی آپ نے باتیں کی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میری ساری زندگی گزری ہے، میں 40 سال سے پبلک کی نظر میں ہوں، اور جو بھی میں نے چیز کرنے کی کوشش کی لوگوں نے مجھے ہمیشہ کہا یہ ناممکن ہے. میں جب کھلاڑی بھی تھا لوگوں نے کہا میرے کزن زیادہ بہتر تھے، میں نہیں بن سکتا، اور وغیرہ. ساری زندگی ہسپتال وہ نہیں بن سکتا، پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی، پھر پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ سب کچھ میں سنتا آیا ہوں. دیکھیں جی، کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈالیں، یہ میری دنیا کا فلسفہ ہے، میری زندگی کا فلسفہ ہے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب ایک قوم ارادہ کرتی ہے، ہمارے سے بری حالتوں میں، وہ آپ تصویریں تو کبھی دیکھیں 2nd ورلڈ وار کی، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. جرمنی، جاپان، یورپ میں، فرانس میں تباہی تھی ساری. وہ 10 سال میں قومیں کھڑے ہو کے بڑی قومیں بن گئی. کوئی چیز ناممکن نہیں جب قوم ارادہ کر لیتی ہے، اور ارادہ قوم کرتی ہے. یہ نہیں کہ قربانی دے عام آدمی اور جو کہ ہماری طرح کے حکمران ہیں ہم عیاشیاں کریں. ایسے کبھی کوئی قوم نہیں کھڑی ہوئی. وہ ایک مجھے جوک یاد آتی ہے ہمیشہ، ایک کہ گدھا تقریر کر رہا ہوتا ہے، سامنے بھیڑ بکریاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ بھیڑ بکریوں کہتا ہے کہ بہنوں اور بھائیوں، مجھے آپ کی ملک کو پھر آپ کی قربانی کی ضرورت پڑ گئی. اور وہ بھیڑ بکریاں بیچاری ہر عید پہ، بقرہ عید پہ ان کی قربانیاں، کالا بکرا ویسے ہی مشکل وقت میں اس کی قربانی، تو وہ پہلے کانپ رہے ہوتے. تو وہ کہتا ہے بہنوں بھائی میں بھی قربانی دینا چاہتا ہوں لیکن میری قربانی جائز نہیں، میں تو گدھا ہوں. جب حکمران قربانی نہیں دیتا تو قوم قربانی نہیں دیتی. جب بھی قومیں نکلی ہیں مشکل وقت پہ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، یعنی وہ خود اپنے سے شروع کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں آپ کی، جب سے مجھے میری زندگی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس نے اپنے 10% کم کیے خرچے. میں اپنا کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے سے شروع کیا. ہم 30 کروڑ روپیہ کم کیا جو پرائم منسٹر آفس ہے. میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، وہ صرف ہم نے گیسٹ ہاؤس یہ فنکشنز کے لیے رکھا ہوا، گیسٹ ہاؤسز کے لیے. جو گراؤنڈز ہیں اس کی انشاءاللہ ایک کوالٹی یونیورسٹی کے پورے پلان بن رہے ہیں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنا خرچہ دیتا ہوں. ہمیں یہاں سیکیورٹی فینس بنانی تھی، ہم نے پیسہ اکٹھا کر کے 50-60 لاکھ کی بنائی. نیچے سڑک ٹھیک کرانی تھی، اپنے پیسے سے کروائی. اس لیے کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ملک مشکل میں ہے.
اور پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے، یعنی جب کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں، پاکستانی فوج نے فیصلہ کیا کہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، انہوں نے اپنے ایکچولی خرچے کم کیے، فریز کیے، لیکن ڈی ویلویشن اور مہنگائی کی وجہ سے ایکچولی ان کا کم ان کا خرچہ ہوا ہے۔ یہ قوم مل کے لڑے گی۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، مشکل وقت ہے، مشکل وقت آنا تھا۔ میں نے پہلے دن جب تقریر کی اپنی پہلی، میں نے اپنی تقریر میں ایک ہی چیز آپ سب کے سامنے کہی کہ دیکھیں، اگر گھر جب مقروض ہو جاتا ہے گھر، تو جب تک وہ اپنی آمدنی بڑھاتا نہیں اور خرچے کم نہیں کرتا، وہ اس مشکل وقت سے نہیں نکلتا، اور جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی، ایک مشکل وقت سے گھر گزرتا ہے۔ ایک ہماری طرح اور ملک ہیں جن کے ہماری طرح مسئلے تھے، وہ بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ یہ قوموں کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ نکلیں گے اس سے، لیکن ہم زیادہ تکڑے ہو کے نکلیں گے، ہم اپنی ملک میں اصلاحات کر کے نکلیں گے، ہم اپنے خرچے، ساری فضول خرچی کم کر کے اپنی آمدنی بڑھائیں گے، ہم اپنے ملک میں اپنی بزنس اور اپنی انڈسٹری کو اوپر اٹھائیں گے تاکہ وہ ویلتھ کریٹ کرے، جیسا چائنا نکلا ہے۔ تو جو ہم اب اصلاحات کریں گے اپنے سسٹم میں، وہ اس قوم کو اٹھائے گی۔ تو یہ مشکل وقت کئی دفعہ اللہ آپ کی بہتری کے لیے بھیجتا ہے، آپ کو کہتا ہے اپنی اصلاحات کرو، آپ غلط راستے پہ لگے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اس سے۔ پرائم منسٹر صاحب، ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، ہم کوشش کریں گے اور ہم آگے جائیں گے، لیکن ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ جیسے بیرون ممالک میں کوئی بھی ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آئی ایم اے ٹیکس پیئر۔ ہمارے ملک میں اس طریقے سے انسینٹیوز نہیں دیے جاتے ٹیکس پیئرز کو۔ مجھے یاد ہے ایک دور میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو شخص سب سے زیادہ ٹیکس پے کرے گا اس ملک میں وہی وی آئی پی کہلائے گا۔ تو سر، آپ کے ذہن میں کوئی ایسے انسینٹیوز فار دوز جو کہ ہائیسٹ بریکٹ پہ ہوں ٹیکس پیئرز کے، یا آنیسٹلی اپنے ٹیکس پے کریں یا ایک عرصے تک کرتے رہیں، کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں پلان اس حوالے سے؟ دیکھیں، اللہ نے جنت اور دوزخ رکھی ہے، اللہ بھی انسینٹیو دیتا ہے انسان کو۔ کوئی بھی سسٹم جو چلتا ہے، جو بہتر چلتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سزا اور جزا۔ وہ انسینٹیو دیتا ہے لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے ملک میں اگر آپ مجھے پوچھیں نا کرپشن کیا ہے، کرپشن ہے ہی یہ کہ وہ سزا اور جزا کا نظام ختم کر دیتی ہے۔ جو ملک ہمارے سے آگے نکلے وہ کون سے ملک ہیں جو کرپٹ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، اور جو ایماندار شہری جو محنت کرتے ہیں، جو محنت کش ہے، اس کو وہ اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں۔ کرپشن نے ہمارے ملک میں کیا کیا ہے؟ وہ لوگ جو سائیکلوں پہ پھرتے تھے وہ آج لینڈ کروزر میں کیسے پہنچے ہیں؟ کوئی کام کیے بغیر۔ یعنی جو ہماری یہ رولنگ کلاس جو کہاں سے کہاں ہماری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ میری عمر تو ہے، میں تو اس کو دیکھا ہوا ہے، 50 سال پہلے کیا تھے، 40 سال پہلے کیا تھے، 30 سال پہلے کیا تھے۔ تو یہ کیسے گئے ہیں اوپر؟ یہ اوپر جاتے گئے ہیں، یہ ان کی دولت بڑھتی گئی ہے، ان کے بار اثاثے بڑھتے گئے ہیں، اور قوم قرضوں میں ڈوبتی گئی ہے۔ جو یہاں 3 بڑے بڑے گھر ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے زیادہ تر پچھلے 30 سالوں میں، ان کے ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کے باہر دیکھیں پیسے کتنے پڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی پراپرٹیز باہر کتنی ہیں، اور اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب یہ وہ آ گیا جس نے کوئی این آر او نہیں دینا، مفاہمت نہیں کرنی، تو ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے ہر روز شور مچاتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، گورنمنٹ کرا دیں گے، یہ کر دیں۔ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ اس آدمی نے این آر او نہیں دینی، کیونکہ این آر او نے ہی اس ملک کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ این آر او نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 6 ٹریلین 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا دیا، اور اس لیے ہم نے اس ملک میں واپس وہ نظام لے کے آنا ہے جو اللہ کا نظام ہے، سزا اور جزا کا۔ جو لوگ جو ٹیکس پیئر محنت کش لوگ ہیں، ہمارا کام ہے ان کو اوپر اٹھانا اس معاشرے میں، اور جن لوگوں نے جو ٹیکس وہ نہیں دیتے، منی لانڈرنگ وہ کرتے ہیں۔ دبئی میں یا وزیر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، ڈیفنس منسٹر، اور دبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے، کبھی سنا ہے کسی نے اس طرح کی؟ پرائم منسٹر بیٹھ کے کسی دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے، جن کے اقامے باہر ہیں، جن کی پراپرٹیز باہر ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جی ہم پاکستانی شہری نہیں، 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بچے اربوں روپے کی 900 کروڑ روپے کے گھر میں بیٹھا ہے، کہتا ہے جی میں پاکستانی شہری نہیں ہوں۔ وہ فرانس منسٹر کے بچے وہ اربوں پتی ہیں۔
یہ ایک مذاق ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کو گلیمرائز کر دیا ہے. جو مجرم ہیں قوم کے, ان کو بجائے آپ جیلوں میں ڈالیں, ان کو پروٹیکشن آرڈر مل رہے ہیں, وہ جا کے اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. آپ انگلینڈ کے اندر, میں کیونکہ میرے زیادہ ٹائم وہاں گزرا ہے اور ہم نے اس کی ڈیموکریسی سے اپنا ماڈل لیا ہے. آپ اگر ویسٹ منسٹر جو انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کے اوپر ایک چارج لگ جائے کہ آپ نے پبلک کے پیسے کو چوری کیا یا منی لانڈرنگ کیا, آپ کسی ٹی وی شو کے اوپر جا کے دکھا دیں, آپ اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر جا کے دکھا دیں, وہاں پبلک ریپرزینٹیٹو کا مطلب کہ وہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے. وہ آدمی جس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا ہے, ملک کو مقروض کر دیا, وہ کیسے جا کے وہاں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, وہ ایسے ایسے پھر رہا ہے, پھول پھینک کے جا رہے ہیں. یہ جب تک ایک معاشرہ یہ سگنل نہیں دیتا کہ کرائم ڈز ناٹ پے, جب معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ جو جرم, جتنا بڑا مجرم اتنی بڑی سزا, یا بڑا مجرم ہے اس کے لیے ہر طرح کے وکیل مل جاتے ہیں بچانے کے لیے, بیچارے چھوٹے لوگ جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں, تو وہ معاشرہ کیسے اوپر جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے اور دوسرا قانون کمزور کے لیے تھا. تو ہم نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہے, اپنے ادارے بھی ٹھیک کرنے ہیں, اور ہم نے وہ لوگ جو اس ملک میں محنت کرتے ہیں, محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور پھر ٹیکس دیتے ہیں, ان کو وی آئی پی بنانا ہے, اور وہ لوگ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کا اصل ٹھکانا ہے, وہ ہے پاکستان کی جیل. جناب وزیر اعظم, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی انلائٹننگ اور کینڈڈ گفتگو ہمارے ساتھ کی. ہمارے ذہنوں میں جو سوالات تھے آپ نے کھل کر ان کے جوابات دیے. ونس اگین ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین, ہم اسی طرح سے